Right. Thank you very much for listening. It was shorter than the previous one. I thought I will make it shorter, but there were so many points in this presentation. I thought it will be unfair to cut it short. So, Karnadeep, yes, sir, you can go ahead, please. आपने conclusion में fall of nations के लिए आपने कहा है कि internal और external factors होते हैं. इंटरनल फैक्टर्स आप उनको कैसे कंट्रोल करें हमें पता है, मगर हमारी एक सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हम आज तक उन इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सके. हमें इस पर वर्क करना चाहिए कि इन इंटरनल फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल करें. ये मेरा क्वेश्चन. इंटरनल फैक्टर्स देखें सर, जो वर्ड है ऑफ टुडे, प्रीवियसली अगर आपको याद हो 400 years पहले nations had to go from one part of the globe to the other to affect their internal state. For example, India was fairly stable back in 18th, 19th century. And when British went over there, they found that this is a very weak nation and we can take the control of it. So gradually then they took over and colonized the whole nation. तो इंटरनल फैक्टर्स जो है वो उसमें सबसे पहले तो आप देखें ना, पॉवर्टी जो है वो बहुत बड़ी एक वीकनेस होती है किसी भी नेशन में, क्योंकि बाहर की जो पावरफुल नेशंस हैं वो फिर इंटरफेयर कर सकती हैं उसमें, पीपल को बाई कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या ये जो गरीब मुल्क है, ये कभी भी वेस्ट में ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकते, कभी भी एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दीज नेशंस ओवर हियर आर इंटरनली वेरी वेरी स्ट्रांग. और इनका हाईली जो सर्वेलेंस सिस्टम है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो वेरी प्रोफिशिएंट है. लेकिन ये इनवर्स में कर सकते हैं ना, ये सिर्फ यही तो इनका मसला है ना कि इकोनॉमिकली भी पुअर है और ऊपर से इनको फिजिकली भी एक्सट्रीम इंटरफेरेंस है इन दीज कंट्रीज, बिकॉज सारे कंट्रीज में रिसोर्सेज हैं और इनको ह्यूमन बीइंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट जो है पावरफुल जो इंसान होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर इज एब्सोल्युटली करप्ट, तो वो हकीम तो नहीं ना होता, अजीजुल हकीम तो होता नहीं है, वो सिर्फ अजीज होता है. तो ये इसलिए जो मेरे व्यू में, आप इसमें ऐड कर लें, लेकिन ये है कि मेरे व्यू में जो वीकर नेशंस होती हैं, इवन पावरफुल नेशंस भी हैं, उनमें भी एट सम पॉइंट देन व्हेन दे एक्सीड द सर्टेन लिमिट्स देन they start making such silly mistakes जो के which bring them down. जैसे अभी printing of money है, तो ये एक sign है कि at some point overflooding of money will create problem, but we don't know really, because if it is carefully manipulated, then it will not. It will be another 50 years, 100 years. लेकिन ये है कि internal factors जो हैं वो बड़ा strongly inbuilt होते हैं, वो gradually जैसे मैं भी, हम सारे वीक होते जाते हैं जो डेथ के नजदीक जाते हैं, तो वो जो है वो तो पार्ट ऑफ कुरान का राइज एंड फॉल है ना, कि ह्यूमन बीइंग्स के पास मतान अलाही ना, मैंने एक टाइम तक जिंदा रहना है, उसके बाद तो वो जो सेल्फ है, दैट इज द ओनली वन व्हिच इज नॉट चेंजिंग एंड व्हिच कैन सर्वाइव आवर फिजिकल डेथ. तो ये जितनी भी नेशंस हैं इस वक्त वर्ल्ड में, इनमें सेल्फ तो है ही नहीं. कुरानिक सेल्फ जो है उसकी तो बड़ी रेयर है ना, वो they don't have. और वो जो सेल्फ है उसको आप, जो कुरानिक सेल्फ है उसी की तो सिर्फ ब्यूटी है, which can be multiplied by infinite value of Allah himself. वो डिवाइन डिविनिटी है ना उसमें, तो उसको तो वो स्ट्रेंथ मिलनी नहीं है इस वक्त. तो बहुत डार्कनेस है, आई कैन सी इट वेरी क्लियर एंड इट लुक्स, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, अभी मैं तो इसको मैथमेटिकली देखता हूँ ना, तो ये मुझे खुद भी I also ask Allah कि how is going to happen. आंसर यही है, कुरान यही कहता है कि चुप करके लगे रहो जो कर सकते हो. पता नहीं, I don't know I have answered your question or not, but you are welcome to come. To some extent, yes, I agree with you. So feel free. आप, मेरा मतलब है मेरी भी, I'm just one mind who is thinking on these lines. Right. सरफराज भाई, आप, ये मेरा for everyone है कि आप please feel free to ask questions. There is no restriction as such. कोई doubts हैं, doesn't matter even if the question is irrelevant. Do ask because it's a good topic. जी इजाज़ भाई, ये क्वेश्चन ये है कि जितनी भी जो नॉन कुरानिक कंट्रीज हैं वो इस वक्त पावरफुल क्यों है, आप क्या समझते हैं?
وہ پاورفل اس میں جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں نا قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ جب دین نہیں ہوگا حق نہیں ہوگا تو پھر باطل پریویل کرے گا، لیکن باطل جو ہے وہ انڈیفینیٹلی پریویل نہیں کرے گا، اس کے اندر جو ہے وہ خود اس کی اندر ویکنس ہوتی ہے جو اس کو برنگز اٹ ڈاؤن. اگر باہر سے نیشنز another nation will not bring it down. سورہ حج کی ورس ہے نا کہ if one set of people Allah had not given strength to overrun another set of people, there will be a lot of chaos in the world. تو وہ جو ہے ریزن یہ ہے اس وقت کے جو کہتے ہیں ایک تھیسس ہے، then there is an antithesis and then there is a synthesis، کہ اس میں سے پھر انسان جو ہے کچھ آگے جاتا ہے. جیسے کمیونسٹ سسٹم ایک اٹھا لیکن اس میں اسٹرینتھ نہیں تھی، وہ ویک تھا، انٹرنلی ویک تھا، ٹو مچ سبجوگیشن تھی، تو ہیومن بینگز جو ود ان دا سسٹم تھی دے گاٹ فیڈ اپ. کیونکہ ہیومن بینگز کی جو فریڈم لے جانا ہے نا اس پہ ہیومن بینگ جو ہے وہ بہت تنگ پڑ جاتا ہے، وہ سونر اور لیٹر اس کے خلاف ریبیل کرتا ہے. اور یہ جو سوویت یونین تھا اٹ ہیڈ ٹو کم ڈاؤن بیکاز دے ہیڈ پٹ اے اسٹیل کرٹن اراؤنڈ اٹ، آئرن کرٹن جس کو کہتے ہیں اراؤنڈ اٹ، اور وہ ہیومن بینگز کو انہوں نے دے ہیڈ ٹرنڈ them into literally robots. کیپٹلسٹ سسٹم میں ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ فریڈم ضرور دیتے ہیں. ابھی فریڈمز آر ریسٹرکٹڈ سو اوور ہیئر ایز ویل پیپل آر پروٹیسٹنگ. تو ہیومن بینگز جو ہیں وہ لائک نہیں کرتے ٹو بی سلیوڈ، پرٹیکولرلی دوز ہو آر ان پاور اور مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس لیے یہ سسٹم جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے گریجولی بیکاز دیر از نو کاؤنٹر فورس ٹو بیلنس اٹ. سو پریزنٹلی دس از دا اسٹیٹ دیٹ دیر از نو کاؤنٹر فورس ٹو بیلنس اٹ. اور چائنا ویلیوز آر ایگزیکٹلی دا سیم جو ویسٹرن ویلیوز ہیں. آپ دیکھیں نا وہاں پہ بھی جو ایکسپلائٹیشن ہے ہیومن بینگس کی اس کا لیول وہی ہے. انڈیا کی یہ بات کرتے ہیں، انڈیا میں کچھ نہیں ہے ویری فرینکلی. انڈیا جو ہے وہ انہیرنٹلی ویک ہے کیونکہ ان کا بلیف سسٹم ہی بہت ویک ہے. اٹس اے ہائیلی کنٹامینیٹڈ سسٹم اینڈ سیم گوز فار مسلمس. آپ کو تو علم ہے کہ مسلمس جو ہے جس نیشن میں فیٹ آ جاتی ہے، فیٹلزم آ جاتا ہے، قسمت آ جاتی ہے، وہ نیشن کبھی بھی فور فرنٹ پہ نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے پیروں پہ چینز لگائی ہوئی ہے انٹرنلی سائیکی میں. یہ ہے تو اس لیے مسلم سے اس وقت ایکسپیکٹ کرنا ٹو رائز از امپاسبل. سیم گوز فار انڈیا. لیکن چائنا اور رشیا جو ہے یہ دو فورسز ہیں، وہ بھی اکنامکس ہے ساری، ویلیوز تو ہیں کوئی نہیں، ہائر ویلیوز کچھ نہیں ہے، کوئی ایئر آفٹر نہیں ہے، کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے، صرف یہ اینیملسٹک لیول آف لائف ہے بس. ٹھیک ہے اس پہ چل رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ رائز ان کی فال جو ہے اممیٹیریل ہے. فار ایگزامپل اگر ویسٹ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں، تو غریب آدمی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، غریب ول اسٹل اسٹے پور. لیکن یہ وہ جو ہے سورہ 24 کی جو 55 ہے جی جی اس میں یہ کہا ہے کہ they will be powerful، وہ جو مومنین ہیں they will be ahead of everyone else. So ہیڈ نہیں ہے اس میں ایک پوائنٹ ہے، سوری، اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اسلامک سسٹم یا دین کا سسٹم جب آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ اپنی سپریمیسی کے لیے آتا ہے، وہ تو آتا ہے ان ایلز کو، ان بیماریوں کو، ڈیزیزز کو ریموو کرنے کے لیے جس میں ہیومینٹی سفر کر رہی ہوتی ہے، تاکہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے ود اے فیئرلی فلیٹ اسٹرکچر جس میں اللہ کی ویلیوز ہوں، انسان نہ کسی کو کنٹرول کرے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ اسٹرانگلی کہتا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس سیلف ہے تو ایک ہائر سیلف جو آپ کو ویلیوز دے رہا ہے وچ آر امیوٹیبل، ان کو فالو کر کے آپ اپنے سیلف کو ہائر لیول پہ لے کے جائیں تاکہ وہ پروڈکٹ کریٹ ہو جس کی ضرورت ہے ہیئر آفٹر میں. پریزنٹلی تو ہم ہیئر آفٹر کے لیے بڑا تھوڑا یہاں سے مٹیریل نکل رہا ہے نا. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنے کو آپ تھاؤزنڈز ہوں گے، چلو ملین کر لو، بڑی آپٹیمسٹک بھی آپ کہیں جو قرآن پہ آئے ہوئے ہیں جن کا سیلف ڈیولپ ہو رہا ہے، تو وہ تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے نا. ہیومن بینگز شوڈ بی ان بلینز گوئنگ ٹو دا ہیئر آفٹر ود اے سکسیسفل سیلف. یہ جو آپ کہتے ہیں ایمان اور اعمال صالح، جی جی اگر کوئی ایمان نہیں ہے لیکن اعمال صالح ہے تو یو ول اسٹل پروگریس نو. اس دنیا میں ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو ٹھیک، لیکن ہیئر آفٹر کے لیے وہ سیلف بنے گا ہی نہیں، وہ جو ہیئر آفٹر میں چلے گا. اور دین کا نظام ایسا سیلف نہیں اسٹیبلش کر سکتا. ایسا سیلف جو ہے وہ دین کا نظام تو بڑی دور کی بات ہے، وہ دین کا سوچتا بھی نہیں، کیونکہ دین کے نظام کو سوچنے کے لیے ایمان از این ایبسلیوٹ پری ریکوزٹ. یہ ہے اس میں، یاد ہے وہ جو ورس ہے 2177، اس کو آپ آج میں نے پھر اس کو کوٹ کیا. اس میں اگر
کسی بہن بھائی کو اگر بات جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہوتی تو یو آر ویلکم ٹو فون می اینڈ آئی کین گو تھرو اٹ دیٹ ہاؤ اٹ ایمبیڈس ان آور کانشیسنیس. It must embed in our consciousness to fully appreciate what the Quran is trying to tell us. دیکھیں نا اس میں five categories ہیں نا جو deprived ہیں, وہ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں 5 کے 5, اور وہ wealth concentration بھی نظر آ رہی ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے لیول پہ آپ اس کی نیڈ فیل کرو ٹو برنگ اٹ ان یور کانشیسنیس, اور کانشیسنیس کی جو اسپیس ہے اس کو چینج کرو with that concept, اس میں لے کے آؤ جو اللہ کی ذات بتا رہی ہے. اس کے بغیر ہم دین کے نظام کی جو نیڈ ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے, اور اس کے لیے کام کرنا تو زیرو پاسبلٹی ہے, کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. دس از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ, اور میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے بائی ڈیولپنگ مائی اون سیلف. اپنی کانشیسنیس کو آئی پٹ اٹ ٹو ٹیسٹ اگین اینڈ اگین, اور میں نے آئی ہیو کم ٹو دس فرم کنکلوژن کہ وہ جو ذات ہے جو انسان کے اندر بنتی ہے وہ مل ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. یہ ہے اس میں مسئلہ. فارمولہ ہے نا, وہ فارمولہ ہے, اور وہ فارمولے کے بغیر ہم اگر وہ نہیں کرتے, اسی لیے آپ دیکھیں گے, آپ بھی انٹرویو بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ very few people, in fact hardly anyone other than our forum, who talks of deen, who talks of hereafter, who talks of law of requital, who talks of the problems in the world, اور وہ کیپٹلسٹ سسٹم سے باہر نہیں سوچتے. بس وہ اتنا تو سوچ لیتے ہیں کہ جی قرآن از ناٹ بینگ فالوڈ بائی مسلمز آف ٹوڈے. وہ ٹھیک ہے, وہ ان کو فالو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہاں پہ ایمان ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, تو انہوں نے فالو کیا کرنا ہے. تو اس کو وہ اکیڈیمکلی اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو, اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو پریزنٹ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپل ہیو ڈسکارڈیڈ اٹ اینڈ دے آر ناٹ یوزنگ اٹ ایز اے بک 100%. But still they are missing the point that the Quran is for establishing a system which should replace the man-made system in some part of the world so that it serves as a model. Yeah. Thank you. اس میں we can always discuss it, کیونکہ یہ میرے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہے کہ کیسے بات کو میں ایکسپلین کروں کہ یہ جو سیلف ہے, یہ ذات جو ہے, جو قرآن والی ذات ہے, یہ ذات کے اندر ان بلٹ ہے اٹس اون اسٹرینتھ. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر حامد میاں آپ نے نہیں, السلام علیکم. کا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو دوسری قومیں ہیں جو ایمان نہیں رکھتی وہ کیوں پاورفل ہیں؟ وہ اس لیے پاورفل ہے کہ قرآن کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ, کہ جو انسان بھی, جو قوم بھی جد و جہد کر کے کائناتی قوتوں کو مسخر کرے گی, ٹھیک, وہ آگے بڑھ جائے گی. وہ چائنا ہو, کوئی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, تو اگر ہم بھی کریں گے ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے. اس دنیا کی ریس میں جو بھی یہ کرے گا, کیونکہ آپ کے پاس جو دنیاوی پاور آتی ہے وہ سخر لکم سے ہوتی ہے, اس کی اور کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتے چلے جائیں, آپ پاورفل ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کر رہے آپ ویک ہیں. تو اصل میں جن لوگوں کو یہ شعور ہوتا ہے کہ ہم نے اگر پاورفل ہو کے ڈومینیٹ کر کے کنٹرول کرنا ہے, وہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں. تو یہ ریزن ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, انڈیا کر سکتا ہے, چائنا کر سکتا ہے, نان مسلم کر سکتے ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی, قرآن کہتا ہے کہ ہم اس ریس میں ہم کسی کے آگے روڑے نہیں اٹکاتے, جو جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے بڑھ جائے. لیکن اصل میں دا ڈفرنس جو ہے وہ ہے کہ ان پاورز کو مسخر کرنے کے بعد اس کا جو محاصل ہے اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. اس میں وہ دو چیزوں کو سامنے رکھتا ہے, ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. دنیا کا مطلب قریبی مفاد, امیڈیٹ گین, اور آخرت کا مطلب ہوتا ہے جو نیشن اپنی فیوچر کی اور اگلی ہیومینٹی کی بینیفٹ کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو جو اگلے دنیا کے لیے, اگلے مستقبل کے لیے جو قومیں ہیومینٹی کی سوچیں گے کہ یار انوائرمنٹ کو خراب نہ کرو, ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی, یار پانی کا ٹیک کیئر کرو تاکہ آنے والے وقتوں میں دوسروں کو بھی پانی ملے, جو یہ سوچ رکھیں گے اس کو آخرت کہتے ہیں.
آخرت آگے بھی ہے، لیکن اس دنیا کی جب بات قرآن کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ امیڈیٹ گین قرآن اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جب وہ اس دنیا کی بات کرتا ہے، اور آخرت وہ مستقبل کو کرتا ہے کہ جو نیشنز اپنے مستقبل کی بھی سوچیں گی وہ ایور گرین رہیں گی، اور جو نہیں سوچتی، جو صرف امیڈیٹ گین کے لیے ہے، وہ ایونچولی ختم ہو جاتی ہیں. اسی کو رائز اینڈ فالز کہتے ہیں. جو صرف امیڈیٹ گین کے اوپر نگاہ رکھتی ہیں وہ فال ہو جاتی ہیں، جو پرماننٹ گین کے اوپر یا مستقبل کے آخرت کے اوپر یقین رکھتی ہیں وہ لانگ ٹرم میں آگے جائیں گی. تو یہ اصول ہے. بس جو بھی ایک پاور میں آنے کے لیے تو وہی اصول ہے کہ آپ کائناتی قوتوں کو مسخر کریں، آپ ٹیکنالوجی کو حاصل کریں، آپ سائنسز کو سمجھیں. جو یہ کرے گا وہ پاورفل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کون آخرت کے لیے بھی سوچ رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کلیکٹیولی ورلڈ میں اب لوگ آخرت کے لیے سوچنا شروع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہے یا یہ جو ایشوز اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ولیج بن گیا نا ورلڈ. اب ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اگر ایتھوپیا میں بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ سب فیس کر رہے ہیں. اب یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ بھی کوئی پرابلم آئے گی وہ سب فیس کریں گے، ایک جگہ وائرس اٹھے گی سب فیس کریں گے. اب یہ کانسیپٹ آ رہا ہے کہ فیوچر کے لیے پوری ہیومینٹی کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ابھی اس کی انیشیشن ہے، اب یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہیومن جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی سوچے، اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سوچے. یہ اس دنیا کے لیے یہ دنیا اور آخرت کا کانسیپٹ جو قرآن اس طرح دیتا ہے. اگلی آخرت کے لیے وہ تو ایمان اور مال صالحہ کی جیسے بات کی ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے وہ صرف قرآنک ویلیوز کے ذریعے ہوگا، کیونکہ قرآنک ویلیو پوری دنیا، اس دنیا میں بھی اور اس مستقبل کا بھی اور اگلے مستقبل کا بھی، کیونکہ مستقبل اور حال اور مستقبل کوئی دو چیزیں نہیں ہوتی، یہ جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کسان ہے وہ بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد محنت کرتا ہے، وہ 700 بیج آ جاتے ہیں، پھر اس میں سے پھر آگے بیج ڈالتا ہے، تو حال اور مستقبل کانسٹنٹلی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہمیں انہی فورسز کو ایکوائر کرنا پڑے گا، انہی نالج کو، انہی سائنسز کو، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ ہمیں جب ہم اس لیول پہ پہنچیں کہ ہمارے پاس یہ قوت آ جائے تو ہم اس کا صرف جو ہے، اس کا محاصل کا جو ڈسٹریبیوشن ہے، اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن کریں گے تو وی کین بی ایور گرین. ایور گرین وہی نیشن ہو سکتی ہے جو فیوچر کو سامنے رکھ کے چلے گی، جو پوری ہیومینٹی کو وما ينفع الناس ويمكث في الارض والی کہانی جو ہے کہ وہ جو ہے پھر وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. ادروائز جو صرف دنیا کی بات کرے گی وہ ختم ہو جاتی ہے گریجولی، اس کو کوئی اور ریپلیس کر دیتا ہے جو پاورفل ہو جاتا ہے. یہ اصل اصول ہے. اور اس میں سمجھنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہمیں ان کو سناؤ ان کی کہانی، ان کی داستان. ہماری جو کہانی ہے، ہمارا جو پاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پاسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. تو جب اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اس کے اوپر تفکر کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا، کیونکہ پاسٹ سے ہم لرن کرتے ہیں اور پریزنٹ میں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس نالج کو، اور فیوچر اس سے بناتے ہیں. تو یہ اصول ہے کہ پاسٹ سے ہم لرن کریں، پریزنٹ میں امیجن کریں اور اس امیجنیشن کو فیوچر میں پلان کریں. تو یہ اس طرح ہم نے دیکھا. بات یہ اصول جو مجھے سمجھ آتا، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اپنی ویلیو سسٹم جو تھا آپ کا، لیٹ سے آپ نے اسلام جو تھا وہ بڑی تیزی سے پھیلا، کیوں پھیلا، اس کی کیا ریزنز تھیں، اس میں انہوں نے کیا، کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ استقرائی علم جو تھا، انڈکٹیو نالج جو تھا، وہ قرآن نے دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق
یہ علم جو مشاہدے کا ہے, تجربے کا ہے, یہ صرف قرآن نے دیا. اس سے پہلے سارا ڈیڈکٹیو نالج تھا سقراط سے لے کے, کیونکہ وہ ڈیڈیوس کرتے تھے. انڈکٹیو نالج جو تھا وہ قرآن نے پہلی دفعہ دیا ہے کہ آپ مشاہدوں سے, تجربوں سے, تجربہ گاہوں میں جائیں, یہ کائنات پہ غور و فکر کریں, اپنی ذات پہ غور و فکر کریں, تبھی یہ ساری سائنسز ڈیولپ ہوئی تھی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیسے کیا تھا. تو یہ اللہم یتفکرون, یہ پہلی سٹیج ہے کہ ہمیں اپنے دوبارہ سے اپنی پاس ہسٹری کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا پروسیس تھا جس سے وہ اس سپیڈ سے اوپر آئے. اس پروسیس کو سمجھنے کے بعد ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. obviously پریزنٹ میں ہم امیجن کرتے ہیں, امیجینیشن جو ہے وہ اس کو, چونکہ پاس جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے اور وہ سڈنلی آپ کی ہیلپ کرتا ہے ابرپٹلی. تو وہ جتنا پاسٹ ہے وہ آپ اس کو ایکوائر کریں گے تو وہ آپ کے اندر ہوگا. جب آپ کے سب کانشیس میں ہوگا تو کوئی بھی امیجینیشن وہ لیڈز ٹو کریشن. امیجینیشن ہمیشہ لیڈز ٹو کریشن ہوتی ہے, اور اس میں آپ پاسٹ کے نالج کو اپنے پریزنٹ کی امیجینیشن سے جوائن کریں اور اس کے بعد اسے ایک نئی ریالٹی کو جنم دیں. یہ اصول ہیں جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے. اس طرح سے ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو ہم ایزیلی اپنے آپ کو پاورفل کرتے چلے جائیں. فاروقی بھائی آپ کہہ لیں, پھر بہن زہرا ہے, زہرا فاطمہ. جی السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر حامد میاں صاحب کی جو ابھی گفتگو تھی, ایکسپلین کیا, اس سے میں یہ ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, کہ اگر انڈیویجول یا قوم تسخیر کائنات میں اپنا حصہ مکمل طور پہ ڈالتی ہے تو اس سے یہ دنیا تو حسین ہو گئی. تو ایک پوائنٹ صرف ہے اس میں تفسیر کائنات کا, اور بھی بے شمار ہیں اس کے میدان, لیکن کیا اس سے پری کوالیفائی ہو جاتا ہے وہ انڈیویجول یا وہ قوم کہ وہ آخرت بھی اس کی حسین ہو جائے؟ وہ جو ایک بریکٹ کرے نا کہ کون سے, جتنا ایکسپلین کیا اس میں ڈاکٹر صاحب کا وہ اتنا ایلیبریٹڈ ہو جاتا ہے کہ میں بریکٹ نہیں کر سکتا کہ کون سا پورشن جو ہے نا یہ کریکٹ آنسر ہے اس سوال کا. تو اس لیے مجھے یہ والا پک کر رہا ہوں کہ تصویر کائنات جو ہے یہی الٹیمیٹ گول ہے انسان کا اس دنیا میں, اس دنیا کو حسین بنا, پھر اس کے یہی پری کوالیفائی کر لے گا, آخرت کے لیے بھی وہ مقام مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ میں ایسے کرتا ہوں, زہرا فاطمہ بہن ہے, ان پر حامد بھی آپ فاروقی بھائی کا کیا کہتے ہیں وہ جو آپ ایکسپلین کر دیں کہ جی آخرت جو ہے, جو ریئل آخرت ہے, یعنی کہ اس دنیا کی آخرت تو ہے ہی ہے, تو وہ آخرت جو ٹریلینز آف ایئرز پتہ نہیں کتنی دیر وہ رہنی ہے, اس کا آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اگر دوران زہرا بہن آ گئی تو پھر مجھے آپ کو انٹرپٹ کر کے تو آپ ان میوٹ کر لیں. میں نے یہ ایکسپلین کیا اس میں کہ جو بھی تسخیر کائنات سے جو قوم بھی آگے بڑھ جائے گی دنیاوی لیول کے اوپر, اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو قوم اس کے مقصد کو قرآنک اقدار سے پوری انسانیت کے بینیفٹ کے لیے یوز کرے گی, اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی. آخرت اس دنیا میں بھی, اس کا مستقبل یعنی کہ وہ نیشن جو ہے آن گوئنگ رہے گی, اور پھر آخرت ظاہر ہے جب کوئی بھی پوری ہیومینٹی کی بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اس دنیا کی آخرت بھی, اس دنیا کی دنیا بھی, اور آخرت اس مرنے کے بعد کی بھی سبھی ٹھیک ہے. لیکن جو اس تسخیر کائنات کے محاصل کو صرف اپنی ذات یا اپنی قوم یا اپنی نیشن کے لیے رکھے گی اور دوسروں کے لیے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا, اس کی دنیا بہتر ہوگی, آخرت بہتر نہیں ہوگی. یعنی کہ آخرت مینز اس کا جو مستقبل ہوگا وہ ایونچولی فال کر جائے گی وہ نیشن. آپ نے دیکھا جتنی بھی نیشن جو تھیں جنہوں نے صرف اپنی قوت کو بڑھایا, اپنی پاور کو بڑھایا, اپنی ریسورسز کو بڑھایا, دوسروں کو چرا کے بڑھایا, وہ ہمیشہ فال ہوتی ہے. اس کا ملکہ سبا کی اس میں یمن میں وہ بہت پاورفل تھی اس وقت, تو اس کا جو
قرآن نے اینڈ انالیسس کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو نیشن بھی اپنی گروتھ کے بعد دوسروں کے ریسورسز کو چرانے کے لیے چل پڑتی ہے اس کے اندر خود ڈویژن ہو جائے. برٹش نے جب یہ کیا کالونیز بنائی تو وہ خود ٹوٹ پھوٹ کے اتنا سا رہ گیا. اب یونائٹڈ اسٹیٹس جب یہ دوسروں کے ریسورسز کو کنٹرول کر رہا ہے تو یہ 50 اسٹیٹ جو ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, یہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یہ اصول ہے قرآن کا, اس میں کوئی اف بٹس نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ایک اسٹرکچر ہے, ایک ون یونٹ ہے, لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر. جب وہ نیشن اپنے لوگوں کو جنہوں نے ان کو بلڈ کیا تھا ان کو اگنور کر کے باہر کے ریسورسز کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کی اپنی پبلک جو ہے وہ ریئلائز, جو نیشن اپنی جو فورس ہے ان کی جو پبلک ہوتی ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹریلینز آف ڈالر ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, اگر وہ ان کی توجہ وہاں سے ہٹ کے باہر چلے جاتی ہے تو ان نیشن کے اندر ڈویژن ہونا لازمی ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. ملکہ سبا کی آپ ہسٹری میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈویژن ود ان تھی, کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ ہم پہ کچھ دوبارہ کوئی خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں, ہمارے اسکول سسٹم خراب ہو گئے, ہمارے ہاسپٹل خراب ہو گئے. تو ان کی جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا. پھر وہ جس طرح بریکسٹ ہے وہ کیلکسٹ ہو جائے گا. کیلیفورنیا کہہ رہا ہے کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, ٹیکساس کہہ رہا ہے ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, نیو یارک کہہ رہا ہے کہ ہم نیو یارک اسٹیٹ کو ہم پیسہ کیوں دیں, وہ اپنا مینج کرے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں ذہن میں آئیں لوگوں کے, وہ اس لیے کہ جو نیشن اپنی گروتھ میں اور اپنے ساتھ دوسروں کی گروتھ کو شامل نہیں کرتی اس کا ڈویژن ہونا لازم ہے. تھینک یو ویری مچ. فاروقی بھائی کوئی فردر؟ بس وہ ٹھیک ہے, وہ صرف اتنا تھا کہ جو فال اینڈ رائز آف نیشن, جو فال کا میں اس وقت جو رائز والا پارٹ ہے میں اس کو سامنے رکھ کے فوکس کر کے کہہ رہا تھا. جو تسخیر کائنات کرتی ہے وہ قوم اپنے آپ کو ڈیولپ کر جاتی ہے تو وہ دوسرے کے ریسورسز پہ وہ نہ ڈاکہ ڈال لے, لیکن ایز اے اتنا ہی پارٹ لیں کہ جب وہ اپنا مقام بنا لیتی ہے نیشن تو وہ پھر پری کوالیفائی ہو جاتی ہے آخرت میں وہ آئیڈیل وہ مقام حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک, وہ آپ کا مطلب ہے وہ مومنین بن جائے سام ہو, مومنین بن نہیں سکتی, مومن بننا پڑتا ہے. دیکھیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, میں ان کا پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ اس میں جو آپ نے اور میں نے جو ہم طلوع اسلام والے ہیں ہم نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آج پاکستان ہی ہے, لیٹس ٹیک دا ایگزامپل کہ پاکستان میں بڑے آئل کے ریزروز نکل آتے ہیں, گیس نکل آتی ہے, پاکستان بڑا امیر ملک بن جاتا ہے بالکل سعودی عرب کی طرح. تو اس سے بھی ہیومینٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان ہی ہے جو کیا کہتے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہی ہے, یہ جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے رہیں گے, حکمران اسی طرح کے ہوں گے, کوئی نواز شریف کی جگہ کوئی اور آ جائے گا اسی قسم کا. تو وہ جو بیسک سائیکی ہے جب تک وہ ایمان اور اعمال صالح والی نہیں بنے گی, دین کے نظام جس میں آپ کو اور مجھے خوف اور حزن نہ ہو, ہمیں کوئی پیس مل جائے, غریبی نہ ہو, لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں. ابھی آپ دیکھیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں منی کی تو کوئی کمی نہیں ہے نا, یہ جتنی بھی آئل رچ کنٹریز ہیں ان میں, لیکن ان کے ساتھ جو وہاں پہ ہماری باہر سے لیبر جاتی ہے وہ بھی انسان ہے, حالانکہ مسلمان بھی ہے, ان کے ساتھ یہ کیا کرتے. تو یہ جو ظلم ہے اسی طرح عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اسی طرح ان کے اپنے بھی جو ہے ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہے وہ اتنی ہے, اتنی اسٹریٹیفکیشن ہے ان ملکوں میں کہ آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ. تو اس لیے صرف جو اکنامک اسینڈنسی یا اکنامک پراسپیرٹی جو ہے اس سے انسانیت نہیں آتی ملکوں میں. انسان جو ہے وہ اسی طرح ہی ہیوملیٹ ہوتے ہیں, خاص کر جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے, جس طرح کے جو کہ قرآن کے نظام میں نہیں ہوں گے, کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو انسانی ذات کی بات کرتا ہے نا, وہ جسم کی جو ضروریات ہیں ان کی بھی بات کرتا ہے, لیکن جو فوکس ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ جسمانی ضروریات کے ساتھ اس کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے, اور وہ نہیں آ سکتا ان ساری قوموں میں. آپ ان جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹری ہیں, میں آپ سے آنے سے پہلے اگزامپل میں دے رہا تھا, یہاں پہ میں کل ہوم میں گیا ہوا تھا, ہمارے ایک بھائی ہیں مسلمان کنورٹڈ ہیں,
रॉबर्ट ली है उनका नाम, और वो कन्वर्टेड है फ्रॉम टूवर्ड्स इस्लाम, कुरान खालिस पढ़ के, वो डिसेबल्ड है। और होम के साथ, होम में जो है, उन्होंने मुझे खुद कहा है, पहले भी कहा है कि एजाज, इट इज लाइक अ जू हियर एंड द वे आई एम ट्रीटेड इज वर्स देन एन एनिमल। दे शाउट एट मी, दे डोंट टॉक टू मी नॉर्मली एंड आई हैव टू शाउट बैक। और वो एक नहीं था, इर्द गिर्द भी आवाजें आ रही थी। और कल मैं जब गया हूं बाहर, एक शाउटिंग मैच था उसके दरमियान और बाकी स्टाफ के दरमियान, और स्टाफ जो है वो भी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, आई शुडंट से लाइक दैट, बट देयर लेवल वाज स्लाइटली हायर देन एनिमल्स। वो खाते पीते थे और बातें करते थे, लेकिन उनमें कोई इंसानियत वाली कोई बात नहीं थी। और ये हर होम का यहाँ पे यही हाल, यहाँ पे केसेस बहुत निकले। तो इसलिए नहीं है वो कि कोई जान के करते हैं, क्योंकि जब आप नॉन कुरानिक हैं तो दैट इज द काइंड ऑफ जात हुई है, दैट इज द काइंड ऑफ हमारे अंदर वो होती है। आप बाहर चले जाए ना लाहौर में, आप देखें कि क्या जंगल बना हुआ है। तो आप ऊपर देख लें, खासकर जो लीडरशिप है हमारी, वो लीडरशिप का कोई हाल तो नहीं है। अभी आपके सामने बजट आया है तो गरीब और हो गए हैं, 15-20% गरीब और गरीब हो गए, और किसी को कोई एहसास नहीं है। मतलब एक आदमी अगर 1 लाख रुपए ले रहा है, उसको 15% इंक्रीज 15,000 रुपीज मिलती है, और मिनिमम इन्होंने कहा 20,000 रुपीज हो। वो जो गरीब है जिसको 10,000 दे रहे हैं, उसकी तनख्वाह 1,500 बनेगी, तो वो उतना प्रोपोर्शनली गरीब हो गया आज। तो उस प्रॉस्पेरिटी को क्या करना है? देखे ना, ऊपर वाला जो है वो तो बड़ा खुश है, उसको पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, गरीब और गरीब हो गया। तो ये जो डॉक्टर साहब का पॉइंट है, वो तो उसमें तो शक ही कोई नहीं है ना, कि ये जो भी कौमें इकोनॉमिकली आगे जाएंगी, मिलिट्री माइट होगी, वो ऊपर चली जाएंगी। और कारून ने यही कहा था ना कि ये तो मेरे इल्म की वजह से मुझे सब कुछ मिला है। तो यहाँ पे जो अल्लाह की ज़ात है, उसने ये कहा है कि अगर ईमान और अमाल साले लेके आओ, तो मुझे ये नहीं पता, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पावर कैसे मिली, लेकिन मुझे यकीन है, इस तरह जैसे सूरज चमक रहा है बाहर के, ये पावर आएगी। लेकिन हजरत यूसुफ को भी तो मिली थी ना पावर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो पावर मिली। तो कंडीशंस जो है वो ग्रेजुअली, वो जब सेल्फ स्ट्रॉन्गर आते हैं ना, तो कंडीशंस जो है वो दे स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी राइज एंड फॉल में, वेरी फ्रैंकली जीरो इंटरेस्ट है मुझे, क्योंकि इससे इंसानियत को कोई फायदा नहीं। ये है उसमें। आई एम श्योर कि आपका भी यही क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, ठीक हो, थैंक यू। क्योंकि एक है उनका परवेज साहब का लेक्चर, कुरान का मुआशी निजाम, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। उसमें उन्होंने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जात है ना, जो हम नजरियाती तौर पे अपने आप को तैयार करते हैं, ये हमारा एसेट है, और ये मेरे आपके कंट्रोल में है। अभी देखें ना, मैं अपनी जात को बढ़ा रहा हूं, एवरी वीक आई फील कि मैंने कुछ ना कुछ इंक्रीज किया, तो मेरे कंट्रोल में है फुल, उस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बाहर की दुनिया में ये राइज कर रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं, मुझे उससे जीरो इंटरेस्ट है। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है एक में कि दीन का निजाम जो है उसने राइज करना है कि नहीं, और वो मेरे अंदर राइज कर रहा है। आई एम श्योर कि आप सब के अंदर राइज कर रहा है। मेरी हमारी कोशिश ये है कि उसको आप स्पीड के साथ आगे ऊपर लेकर जाए। ठीक, बस ये है। भूल जाए बाहर क्या हो रहा है, बाहर का भूल जाएं। आप सिर्फ 2 चीजें याद रखें। एक याद रखें कि वो जो संडे की हमारी मीटिंग होती है, उसमें ये बात होती है, हम सारे इकट्ठे हैं, एक इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। और दूसरा ये है कि मैंने अपनी जात को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप अगले हफ्ते आए, आप कहेंगे कि मेरी जात पहले से स्ट्रॉन्गर हो गई। बस ये है। डॉक्टर हामिद मियां, आप आ जाए, आप अनम्यूट कर लें डॉक्टर साहब। जैसे इकबाल ने कहा है ना कि वो कल के गमो ऐश पे कोई हक नहीं रखता, जी जी, तो आज जिगर सोज खुद अफरोज नहीं है। तो कौम नहीं लाए के हंगामा फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। अगर जिसका आज बेहतर है, उसका फ्यूचर भी बेहतर है। जिसका आज अच्छा नहीं है, वो आखिरत में भी अंधा है। तो ये असूल है। देखें, आज वो जैक्सन जो था, आज यहाँ का, वो कहता था
کہ فیوچر از پرچیزڈ بائی پریزنٹ. پریزنٹ میں ہمیں کچھ کرنا ہے جس سے ہم اپنا فیوچر بناتے ہیں. اور یہ دنیا کی جو یہاں کا پریزنٹ ہے وہ 70-80 سال کا ہے, جس میں ہم کچھ کریں گے تو ہم اگلا فیوچر بھی بنائیں گے. تو یہاں کے فیوچر کے لیے بھی اگر آج ہم محنت کریں گے, اگر میں دیکھیں پہلے انسان جو ہے وہ ہائرارکی آف نیڈز جو تھیں اس کی موصلوں کی, اس کے مطابق جو اپنی فزیکل گروتھ نہیں کر پا رہا, جب تک وہ اپنی بیسک نیڈز فلفل نہیں کر پائے گا وہ ہائر نیڈز, آئی نیڈز کی طرف نہیں جا سکتا. اصول ہے جو 5ویں جماعت میں فیل ہے وہ 12ویں کیسے. تو اس لیے ہمیں اصول یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ میں جس حالت میں تھا جب میرے پاس روٹی پانی نہیں تھی, کیا آج میرے پاس روٹی پانی ہے, کیا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, کیا میرا دماغ چل رہا ہے. یہ کرائٹیریا ہمیں ڈیلی فالو کرنے, کیا میں کل سے بہتر ہوا کہ نہیں ہوا. اگر میں کل سے بہتر آج نہیں ہوا تو پرابلم ہے. یہ ایک منٹ صاحب, آپ ذات کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں کہ ہمارا پلیٹ فارم ذات کے متعلق. دیکھیں بات سنیں, ہماری روٹی کپڑے کو ذرا نکال دینا ذات پہ. سر نہیں نکال سکتے, نہیں نکال آپ روٹی کپڑے کے بغیر ہماری روٹی کپڑے مکان کی یہ جو یہاں پہ ڈھائی ٹوٹرو ہم کٹھے ہوئے ہیں ان کی میٹ ہو رہی ہے. ابھی آپ ذات سے لے ایک پہلے بات, ہماری ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے خدا نے ہمیں باڈی دی ہے, باڈی سے ہم اپنی ذات ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس دنیا میں ذات ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی باڈی نہیں ہے. تو باڈی کی پہلے نیڈز ڈیولپ کرنے کی پہلے ہو گئی نا, نیڈز پوری ہو گئی. لیٹ اس موو فارورڈ. اگر آپ کی ذات باڈی کی نیڈز پوری ہو چکی ہوئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہائر نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ جب تک پیٹ نہیں بھر رہا آپ صرف روٹی کے بارے میں سوچتے ہیں. جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہائر سوچ رکھتے ہیں. ہم کیوں یہاں موجود ہیں؟ کیونکہ ہماری بیسک نیڈز فلفلڈ ہیں. جن کی فلفلڈ ہیں وہ ہائر نیڈز نہیں کر رہے, ہائر سوچ نہیں رہے. تو ہم اس لیے سوچ رہے ہیں کہ ہماری یہ بیسک نیڈز فلفلڈ ہیں, لیکن ہماری ہائر نیڈز کی بھی اس کے بعد ذات کی جو فیکلٹی, میں اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, میں شیئر کرنا چاہوں گا, کل میں ڈسکس کر رہا تھا. اچھا ایسے کرتے ہیں, آپ ذرا ہولڈ بیک کر لیں, پتہ کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ پھر مزہ نہیں آئے گا, پوری نہ ہو. تو بہن روبینہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, پھر اقبال صاحب ہے, پھر انیف صاحب ہے. لیٹس گو تھرو دیم. ایک تو پہلے میں ڈاکٹر حامد صاحب کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری جو بیسک نیڈز ہیں وہ فلفلڈ ہیں, اس لیے ہم سوچ رہے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں یا اور غریب ممالک میں تو لوگ نہیں سوچ سکتے جب تک کہ ان کے بچے اگر دیکھتے ہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں یا ان کے پاس وہ اسکول جانے کے لیے پیسے نہیں, ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ ان چیزوں پہ نہیں سوچ سکتے. تو یہ تو میں ایگری کرتی ہوں. تو اسی لیے میرا خیال ہے قرآن نے بھی نظام ربوبیت پہ جو زور دیا ہے, تو یہ بات ہے. اور دوسرا میرا ایک اور یہ کوشچن تو نہیں ہے, پوائنٹ ہے کہ پتہ نہیں تھوڑا سا میں نے آپ کا وہ لیکچر مس کیا, آپ نے ٹچ کیا اس چیز پہ کہ نہیں. جب قرآن میں ڈفرینٹ جو سورہ ہیں ان میں انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے کہ وہ جب دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کا ہمیں کوئی اجر نہیں ہے مانگتے. اور وہ سارا بیان کرنے کے بعد پھر آتا ہے کہ جب اس قوم نے خدا کی آیات کا کفر کیا تو پھر ان پہ یہ عذاب آیا. تو کیا اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں رائز آف اینڈ فال آف نیشن کے ساتھ؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اس پہ میں نے ذاتی طور پہ اس لیے نہیں اس کو میں نے چھیڑا, اس کی وجہ تھی کہ یہ چیزیں تو ہم سب کو علم ہے اس کا. لیکن قرآن میں ریپیٹیڈلی جب آپ پڑھتے ہیں قرآن تو ریپیٹیڈلی ان واقعات کا ذکر آتا ہے. وہ ڈاکٹر حامد میاں نے بھی کہا ہے نا کہ جو قومیں یہ جیسے امریکہ کے کہہ رہے تھے کوئی ڈس انٹیگریشن شروع ہو جاتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے نا جو آپ کے میرے لیے ہے بہن کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. جب دیکھیں جب ہٹلر آیا تھا, ابھی کئی لوگ اس وقت کہتے تھے, میرے فادر نے خود کہا کہ ہٹلر کے آنے کی وجہ سے پاکستان انڈیا انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے, فری ہو گئے.
لیکن ان کی فریڈم جو ہے وچ از میننگ لیس، ابھی دیکھیں ان کا کیا حال. تو کہنے کا یہ ہے نا کہ ایک قوم آتی ہے وہ دوسری قوم کو کمزور کر جاتی ہے، اس کی جگہ ایک اور سسٹم جو ہے وہ برتھ لے لیتا ہے. جیسے 1970 فرسٹ ورلڈ وار جو ہے اس کے بعد یہ بولشوک ریولوشن آ گیا رشیا میں، تو وہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. وہ اس سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ انسانیت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ہے اس میں. اس لیے میں نے اس پہ ایمفیسائز کیا تھا کہ ہمیں اس تسلی میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے چلے ابھی یہ کمزور ہو رہی ہے یہ قوم، اس کی جگہ چائنا آ جائے گا. تو چائنا اگر آ جائے گا تو وہ کون سا دین کے نظام کو تو نہیں نہ لے کے آئے گا. جی وہ بھی تو اسی قسم کی پاور ہے نا. جیسے پاکستان بھی آج پاورفل ہو جائے بغیر قرآن کے تو وہ وہی کرے گا جو امریکہ کر رہا ہے یا چائنا کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے. تھینک یو. اقبال بھائی تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم. دوستوں کو السلام علیکم. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے بولا ہے. میری اوور آل تو ویسے جنرلی سب لوگوں نے قرآن کریم سے قریب سارے لوگوں نے ریفرنس دی. آپ نے تو کافی آیات بھی کوٹ کی. میں صرف ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا یقیناً ہمیں قرآن کی طرف ہی آنا ہوگا. اس میں یہ جو نشو و نما کی بات ہو رہی تھی یا زکوٰۃ کے بعد بات ہو رہی ہے کہ اس میں روٹی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، بیسیکلی تو وہ تو ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات ہے. جب ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی تو پہلے تو اس کو خوراک کا انتظام کرنا ہوگا نا. میں آپ کی توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پرویز صاحب کی زندگی میں ایک اکنامک ریفارمز کمیٹی بنی تھی. جی شاید آپ کی لوگوں نے سنا ہو. میں نے ان کی رپورٹ پڑھی ہے. اس میں بڑے قابل لوگ تھے، ظاہر ہے یونیورسٹیز کے چانسلر اور اس طرح کے لوگ تھے. اس اکنامک ریفارم کی رپورٹ کا سب سے پہلا جملہ، جب سب سے پہلی آیت جو انہوں نے کوٹ کی تھی وہ سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی میراث ایک واحد لفظ ہے جو پوری دنیا کی قومیں اس کو آنر کرتی ہیں. کبھی کسی کی میراث پہ دوسرا کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. ایم آئی رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کی میراث ہو، کسی کا مکان ہو، کوئی قبضہ کر لے، وہ ایک آنریبل چیز ہے کہ نہیں یہ اس کا حق ہے جس کی یہ ہے. صحیح ہے. کیا ہم اللہ کی آنر کرتے ہیں کہ اس کو میراث اس کی واپس کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنی میراث کہا اس کو. اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ کہا، اس کمیٹی کی رپورٹ میں پہلا جملہ یہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس آیت کے بعد معاشی اصلاحات میں بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. صحیح ہے. یہ واپس خدا کو لوٹا دو، آپ کی روٹی روزی اور یہ جو ہم یتیم مساکین کی بات کرتے ہیں یہ حل ہو جائے گا. وہ تو سب میرے آپ کے سب کے قبضے میں ہے. تو روٹی کہاں سے آئے گی؟ وہ روٹی وہی آئے گی جو میں ترس کھا کے کسی کو زکوٰۃ میں دے دوں گا، کسی کو خیرات میں دے دوں گا، کسی کو پکڑا دوں گا. یہ ہے اصل میں اس کا حل. پھر واپس قرآن پہ ہمیں جو ہم آپ سب ہیں ان کو یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں ایک کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے، دفن ہے. ہم اس کی بھی اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو نکالیں باہر. وہ ہے یا تو اس کو ڈسپوز آف کریں گے، یہ نہیں چاہیے، خراب ہے. لیکن آلریڈی اس کے اندر پوری جو پرویز صاحب کی نظام ربوبیت میں جو گائیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ سب اس کے اندر آئی ہوئی. یہ جتنے مسائل ہم انڈیویجلی بات کرتے ہیں وہ اس میں آئے. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تو پوری ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اس میں تو بچوں کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن تک جو ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں یہ روٹی نان نفقہ کا جتنا مسائل ہیں وہ کور کرتا ہے وہ سسٹم. ہم سسٹم کی نہیں بات کرتے، ہم ایگزسٹنگ دنیا بھر کے وہ دیکھ ضرور رہے ہیں کہ جو نیشن آگے ہیں، یا ابھی G7 کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، یہ ساری دنیا میں سرمایہ سے کھیل رہے ہیں. اس لیے کہ کسی ایک ملک میں یہ نہیں ہے کہ جو ایک ملک تھا، جیسے آپ رشیا کہہ لیں، انہوں نے تھوڑے سے عرصے کے لیے کو کمیونزم کی ایسی جھلک دکھائی
آج آپ بات کریں تو ہم پہ یہ الزام آتا ہے اچھا یہ وہ کمیونزم والا سسٹم لانا چاہتے، یعنی قرآن پہلے تھا یا کمیونزم پہلے تھا؟ کمیونزم قرآن کا کوئی سسٹم اس نے ہو سکتا ہے نقل کیا ہو، جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ کارل مارکس کے سامنے اگر کتاب آ جاتی تو شاید وہ اور زیادہ اس کے لیے آسانی وہ ڈھونڈ سکتا تھا کہ جذبہ محرکہ کہاں سے لاؤں. اقبال صاحب اس نے نہیں میں آنا، اپنی ساری آمدنی اس کے حوالے کر، وہ نہیں آنا تھا. جانا تو ریٹرن ہو کے ہم نے پھر وہی قرآن کریم پہ ہے. تو ہمارا جو میں کہتا ہوں ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اس کی سوئے ہوئے احکامات ہیں ان کو کسی ایک کو ہی لے لیں، اس میں کسی نمازیں فرقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آؤ کوئی اسی آیت کو تشریح کرو اس کی. یہ ہے میری سجیشن. پتہ نہیں آپ کی بات نہیں نہیں آپ کی بات تو اس میں دو اوپینین ہو نہیں سکتی. قرآن کی بات ہے آپ کی، اور جو وہ ہے دیکھیں جب ڈسکشن ہوتی ہے اس میں تو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے آل آسپیکٹس، لیکن یہ ہے کہ جو جیسے میں نے اس میں کہا ہے، میں نے تو ریپیٹڈلی دین کی بات ہی میں کرتا ہوں، دین کے سسٹم کی، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہمیں اللہ کی ہیلپ مل سکتی ہے. بالکل بھول جائیں کہ اللہ کی ہیلپ نہیں ملے گی اگر ہماری جو ذات ہے وہ دین والی نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ تو کوئی نہیں کہ کفر کے اندر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں دین کی طرف ہی آنا ہے نا. نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یعنی طلوع اسلام کی پوری تحریک اسی کے لیے. ایگزیکٹلی تحریک کس کے لیے ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کے آگے اٹھوانا چاہیے، جو اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ کس سے بات کی جائے. ہمیں کیا بات کرنی ہے کہ طلوع اسلام کیا بتاتا ہے، اس سے بتایا تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ نکالو. اس میں ہم جب یہ ایگزیکٹو کی ہوتی ہے میٹنگ یا اس میں ہم ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں عمران صاحب کو، لیکن عمران صاحب تو قرآن بھی خود پڑھتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں. سر ابھی تو کوئی ایسا نہیں لیٹر، لیکن یہ مواد میٹیریل انفارمیشن موجود ہے گورنمنٹ کے کاغذوں میں. بالکل ٹھیک ہے نا. اصل میں آپ کو تو علم ہے اقبال بھائی، وہ اللہ میاں کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ کتاب جو اس نے بھیجی ہے یہ کوئی نائس کتاب نہیں ہے، کوئی اور ان کی مرضی کی کتاب بھیجنی چاہیے. نہیں ان کے ایکسپرٹس کی فائنڈنگ ہے سر، اس کی ریوائول کی ہم بات کریں. اقبال بھائی باتیں ہیں ساری دیکھیں باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کانسٹیٹیوشن بنانا بڑا آسان ہے. آپ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا دیکھیں، چلے چھوڑ دیں اس میں اسلام اور سننا کو ایک طرف چھوڑ دیں، اسلامی جمہوریہ کو بھی چھوڑ دیں. بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اس میں، دے ڈونٹ فالو اٹ، کیونکہ کنوکشن نہیں ہے نا. جس دن وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس دن ان کے دماغ میں منافقت ہوتی ہے کہ اس سے چکر چلا کے غریب کو کیسے الٹا لٹکا کے اس کی جیب سے اور 4 پیسے نکالتے. تو یہ دین کے نظام کے بغیر یہ نہیں آ سکتا، اور دین کا نظام کوئی انسان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اس طرح کا مومن نہ بنے جس طرح کے قرآن نے کہا ہے کہ اسے بننا چاہیے. بس نہیں وہ میں نے دیکھا نا کہ اللہ کی ہیلپ اس لیے نہیں ملے گی. دیکھو نا سینچریز گزر گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے بغیر ختم ہو گیا. اس کے بعد ملوکیت آ گئی، ملوکیت پھر چلتی رہی اپنی جیسی تھی. تو ملوکیت جو ہے اس میں تو پھر کنیزوں نے واپس ہی آنا تھا، اور کیا ہونا. دیکھیں جب وہ کنسٹیٹیوشن بن رہے تھے ان کے دلوں میں بخیلیاں تھی یا منافقت تھی. منافقت تھی نہیں ہے ہی منافق ہے، یہ کمفلش منافق ہے. اس دور میں ہی پرویز صاحب نے لکھا ایک، اور دوسرا یہ کہ اس میں آئلی قوانین کا بہت سارا حصہ جو آج بھی مولوی کو بڑی مشکل میں ڈالتا ہے وہ بھی اسی دوران میں اس میں شامل ہوا. کچھ حصہ 100% وہ نہیں ہے لیکن مماثلت ہی رکھتا ہے ایٹ لیسٹ. لیکن ہے یہ کاوشیں ہمیں اس لیول پہ لے جائیں جس میں کوئی چینج بظاہر ٹینجبل ہو، نظر آئے. اس کا ایک ہی حل ہے، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہم ذات کو جس طرح بھی ممکن ہے اس کو اس طرح سالڈ بنا لیں کہ جو کہ حضرت یوسف والی بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بنا لیں، حضرت ابراہیم والی بنا لیں. تو یہ جب تک نہیں ہم کریں گے ہمیں مدد نہیں ملے گی. اس لیے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہماری یہی کوشش ہے کہ اس کو ہم کمپلین کر سکتے ہیں شیطانی نظام کی دن رات، لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ دن رات اس شیطانی نظام کی کمپلین کرو. اس نے تو منع کیا کمپلین سے. اس نے کہا کوشش کو
सर आपकी कोशिश को मैं सल्यूट करता हूँ. नहीं, हम मैं सारे तो कर रहे हैं. सजेशन है, हम सारे सवाल है या उसकी सजेशन है कि हम कुछ इस डायरेक्शन में अगर हम निकल पड़े तो शायद निकले हुए हैं ना. दिल में देखें, उतर यही जाए तो मेरी बात वही आती है. हम आप निकले हुए हैं ना. देखें, आप और मैं और सारे हम आपकी वो जो एप्लीकेशन ही है हमारी, उस पे अभी मैं उसी को यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली. तो वो एक एफर्ट है ना इसी डायरेक्शन में. तो हम फोकस्ड रहें इसमें. जैसे परवेज साहब ने कहा था कि इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है. शॉर्टकट उस एप्लीकेशन में मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत जल्द हम उसको काफी हद तक इम्प्रूव कर रहे हैं. वेरी गुड. और इंशाल्लाह आपको जल्दी खुशखबरी देंगे. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. वो तो देखे ना, जो इसलिए मैं उनसे भी वो नहीं होता. मैं जाती तौर पे अपनी बात ही कर सकता हूँ कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इनमें एक चीज गुड है कि सारे कुरान की बात तो डिस्कस कर रहे हैं ना. अभी उनका ज़हन दीन के निज़ाम की तरफ नहीं गया, या अल्लाह को मुकाफ़ात की तरफ नहीं गया, या क्या कहते हैं पावर की तरफ नहीं गया, या इंसानी मसाइल की तरफ नहीं गया. लेकिन एटलीस्ट ये इनके ज़हनों में कुरान की कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस तो आ रही. उससे नतीजा नहीं निकलना. नतीजा निकलना है यहाँ से ही, जो भी ज़ात जो है हम इकट्ठे हो के वो उस लेवल की अपनी ज़ात बना लें जिससे हमें दीन का निज़ाम पूरी तरह समझ आ जाए हमारे अपने दिमाग के अंदर, शऊर के अंदर. जब वो समझ आ जाएगा हमें सारों को, 5, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि देखें ये जो दुनिया इस वक्त चल रही है, आपको इल्म ही है, हम तो वेस्ट में देख रहे हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, ये कोई हैप्पी एंड की तरफ नहीं जा रही. मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये बड़ी सख्त गुलामी की तरफ जा रही है. और यहाँ पे जो प्लान हो रहा है जिसको ये रीसेट कह आवाज रहे नहीं आ रही. आई कांट हियर. अच्छा, चले वो बाद में फिर बात कर लेंगे आपसे. मैं 1 to 1 भी कैन डिस्कस. हनीफ साहब आपका, हनीफ साहब, फिर आसिफ जलील साहब ने बात करनी. आसिफ जलील साहब भाई आप. Assalamu alaikum. Can you hear me now? जी जी, यस वी कैन हियर यू भाई. वेलकम. Yeah, I just wanted to make a point here, which Dr. Hamid actually brought. I think that ayat of Rabbana only would refer to a people who understand, or a nation who understand the responsibility of establishing the nizam of Rububiyat. That's one. And number two, also, when it talks of Akhirat, it also understands the development of each self so that it can meet the criterion of Akhirat. Yes. Otherwise, if you haven't understood, or if you haven't reached that sort of level, then you would not invest in science to use that to enhance Rububiyat, really. If you understand my meaning. Yes, no, sorry, I can't speak very good Urdu, so I decided. No, your point is absolutely valid. I think what Dr. Hamid Mia was making a general point from science point of view and technology's point of view. And yeah, I think it's quite. Deen, Quran is always, when Quran comes into it, there has to be a human self. Full stop. Yeah, that's right. So that state or that nation, who understands that particular ayat would know the importance of both. Yes. The use of science to improve human life, and also to make sure that each self is also developed. Yes. And it goes hand in hand. Otherwise, it doesn't follow the Quranic. Reasons for Rububiyat. Yes, Quranic guidance, it doesn't follow. Exactly. The Quran, I think that yes, you're absolutely right. You only would want that prayer really when you have sort of understood the Quran totally. And because we haven't understood the Quran in any sense, and we haven't been able to establish any part of it, we haven't been able to go further. And that's why we are a nation which is actually being run over by other states who use science and technology to control you. I think that's where we are at the moment.
Yes, that was the point I made in my presentation as well, that literally we have handed over the word to Iblis and Shaitan. Yeah, I mean that's the point. I understood Dr. Hamid's and your points all together, and an amalgamation of the two is very important. Yes, for us, Iblis and Shaitan doesn't like a human self and its growth and development. They're just interested that the life ends with death. And no, thank you very much for making that point. Right, we come to the end of it. Dr. Hamid Mia, if you want a few minutes, it's up to you because we are running now quite late. But if you want to conclude it, you're welcome, please. जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है तो मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें हमें ये देखना होगा कि क्या हमारी हायर फैकल्टीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि खुदा जो है, क्योंकि यहाँ तो बॉडी है, हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी नहीं है, सिर्फ सेल्फ है। इज दैट राइट? We'll have a new body. New body? Hopefully Body. a better. Hopefully a better one. No, we will have a body. Yes, we will have some kind of a medium. जिसको आप ब्रेन कह लें, कुछ कह लें, सब मीडियम तो होना है ना, क्योंकि शऊर जो है उसको मीडियम चाहिए। देखें, खुदा जो है वो जात है और जात जो है उसकी बॉडी नहीं है, ठीक है। जात जो है वो अल्टीमेटली डेवलप्ड है, उसकी हायर फैकल्टीज हाईएस्ट फॉर्म के अंदर डेवलप्ड है। तो जब वो जात अपने आलमे अमर में कोई चीज डिसाइड करती है तो वो उसको फिजिकली डेवलप कर लेती है, सिर्फ जात, उसको बॉडी की जरूरत नहीं है। खुदा ने बहुत बड़े बड़े कुर्रे बनाए, कायनात पूरी बनाई, उसमें सॉलिड चीजें हैं। बंदे थे, आ जाओ। एक मिनट पहले बात तो सुन लो पूरी। जी बताएं। जब अगर उसने विदाउट बॉडी ये सारी चीजें कायम की हैं, बनाई हैं खुद, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के पास, उसकी जात के पास भी ये पावर है कि वो अपनी हायर फैकल्टी से क्रिएट कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसकी हर फैकल्टी से तो ये दुनिया उसने बनाई है, वो तो ठीक है। क्योंकि इमेजिन, जो ह्यूमन फैकल्टीज हैं हमने उनको कभी डेवलप नहीं किया, उन फैकल्टी से हम लिटरली क्रिएट कर सकते हैं। खुदा ऐसे ही करता है, उसकी बॉडी नहीं है। अगले जहान में भी हम अपनी सिर्फ कॉन्शियस सबकॉन्शियस जाएगा ना, तो बॉडी तो नहीं है, तो वो अगले जहान में भी तो हमने, वी आर क्रिएटर, हमने आगे भी क्रिएट करना है, इस दुनिया में भी क्रिएट करना है। तो उसकी मिसाल जो है वो मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देता हूं कि उन्होंने अपनी हायर फैकल्टीज को इस हाई लेवल पे ले गए थे कि जो काम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में होना था, उन्होंने अपने माइंड से ऐसा जहान पैदा कर दिया था कि खुदा को कहना पड़ गया कि तुमने ये पलक झपकते में कैसे कर दिया। यानी कि तुमने ऐसी, जैसे खुदा भी देखिए ना, खुदा के लिए टाइम जो है वो तो मोमेंट है ना, हमारे लिए वो प्रॉब्ली 50,000 साल है। तो वो, उसके लिए वो पलक झपकना यही था कि ये काम तो बहुत लेंथी था जो तुमने 23 साल में किया है, ये तो हजारों सालों पे मुहित था। तो वो किस लिए, किस तरह किया था, वो फैकल्टीज ने किया था। वो उन्होंने, उनको इतना ज्यादा डेवलप कर लिया हुआ था कि ये ह्यूमन जो हैं, अभी आज में आप देखेंगे कि जब हम इन फैकल्टीज को डेवलप करते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें आपकी आसान हो जाती हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। माइंड, सब सारी बाहर की जो दुनिया है जो क्रिएट हमने की है, वो पहले माइंड में थी ना। नहीं, वो ठीक है। जो आपका पॉइंट ये है कि अगली जो लाइफ है, जो कि सब्जेक्ट नहीं है हमारी आज की टॉक का, लेकिन वो ये है कि वो पॉसिबली विदाउट एनी मीडियम भी एग्जिस्ट कर देगी, दैट इज फाइन। श्योर, सही है। मेरा मतलब है वो तो इशू इस वक्त नहीं है हमारे सामने। तो इशू ये है कि ये जो दुनिया है, इसमें वो जो गरीब मिस्कीन है उनका क्या किया जाए।
बात को पूरी तरह समझे कि अगली बात नहीं, मैं समझ गया हूँ डॉक्टर साहब, ये कह पॉइंट रहा हूं कि तो इस दुनिया मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कॉन्शियस ऑफ द टाइम. मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट मैं भी उसी तरह समझता हूं जैसे आप समझते हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पे आपके मेरी काफी दफा बात हुई है, आई अंडरस्टैंड इट, और मैं इंडिपेंडेंटली आई हैव रीच्ड दैट मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे मेरी आपसे पहले बात मेरी हुई आपकी है। बात हुई है. मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना, उसका जो आपकी अपनी टॉक थी उसमें भी आपने कहा था और बाद में इसमें भी कहा होगा. नहीं, मेरा कहने का लेकिन मतलब ये आपका पॉइंट ठीक है. देखिए ये वो तो faculty मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि जो ह्यूमन सेल्फ है उसकी लेवल ऑफ डेवलपमेंट की एक वो स्टेज आ जाती है वेयर जब हमारी डेथ होगी इट विल की राइज बात नहीं है। इनटू अ नेक्स्ट, वो जो इंटरमीडिएट पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा, बट वो इशू नहीं है यहाँ. मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं बात समझाना ये चाह रहा हूं कि दूसरी दुनिया में चूंकि ऐसे होता है, इस दुनिया में भी हम वो हाँ, होता है, ठीक है. डेवलप करके उसी देखे ना, वही तो मैं सारी बात यही कह रहा हूँ कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस सालिहात के अंदर ये इन बिल्ट है कि अपनी जात को आप उस लेवल पे ले जाएं दैट द थिंग्स शुड स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस. यही तो मैं सारों को यही कह रहा हूँ कि अपनी अपनी जात इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम ले आए. अभी आप एक हफ्ते के लिए चले गए, आप यू डू लॉट ऑफ हमाले साले, मैं भी कर रहा हूँ, सारे करें, और नेक्स्ट संडे जब आए तो उनकी जात शुड बी लेट्स से अनदर 0.1-0.5 हायर देन द प्रीवियस संडे. जात की डेवलपमेंट अमल से होती है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बीटवीन जो वीक है उसमें हमाले साले करें. अमल जो अमल से देखें, मेरा तो कोई राइट नहीं है ना कि मैं आपको पूछूं डॉक्टर साहब पिछले संडे से अभी तक आपने क्या हमाले साले किए हैं, वो तो आपका अपना एफर्ट है ना. तो अगर आप मुझे पूछेंगे प्राइवेटली नॉट इन फ्रंट ऑफ, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये हमाले साले किए हैं, तो एज एन एग्जाम्पल वो तो मैं कह दूंगा. लेकिन ये है ना कि इसमें थोड़ा सा सेंसिटिव इशू आता है ना. वो देखें, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लीव इट टू द मेंबर्स टू सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स. इसीलिए हमने प्रेजेंटेशन दी थी हमाले साले की कि ये हमाले साले की क्राइटेरिया है, सम ऑफ इट, उनको वर्कआउट करके खुद अपनी जात को ऊपर ले जाएं. तो हर जात ने इंडिविजुअली अपने लिए काम करना है. नहीं करना तो इंडिविजुअली है, लेकिन वंस दे कम टुगेदर देन द फोर्स बिकम्स टू बी रेकन्ड विद, ये हो जाता है ना. राइट, लेकिन वो उसके बावजूद होमवर्क उन्हीं का ही होता है. बिल्कुल, हर एक इंसान ने अपना होमवर्क करना होता है. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन के सारे जो हैं ईमान और अमाले साले, ईमान तो सारों को पास है, अपना होमवर्क करें. अमाले साले अपने अपने करें जैसे कुरान ने गाइड किया है, ताकि उनकी जात जो है उस लेवल पे हो जाए कि अल्लाह की जात, मैं कह दूं इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि मजबूर हो जाए हमारी हेल्प करने के लिए. हेल्प उस वक्त आएगी जब हम अमल करेंगे, अमल के लिए निकल पड़ेंगे. हेल्प उससे पहले कभी नहीं आती. वो जाते पहले अपनी उस लेवल पे लेके आए तो अमल शुरू होगा. तो अभी तो तुलुए इस्लाम के अंदर भी तो थ्योरेटिकल है ना, अभी तो थ्योरेटिकल है. प्रैक्टिकल में खुदा की मदद शामिल होती है, कायनाती प्रैक्टिकल है. देखें, हम सारे, मुझे इल्म है, काफी मेंबर्स हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, दे आर डूइंग वेरी वेल. और क्या नाम है, इन रिलेशन टू तुलुए इस्लाम एज वेल एंड आउटसाइड तुलुए इस्लाम एज वेल. तो आप भी इसमें शामिल है. मेरा मतलब है हम सारे एफर्ट बना रहे हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि ये पॉइंट इस पे हमने हो गया है कंक्लूड. ओके जी एवरीवन, थैंक यू वेरी मच.